औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू मॉडर्न मीडिया, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी या इसको कहें कि बावकार मीडिया, बावकार ज़राए इब्लाग और मजबूत माशरा। आज इस मौजू पे बात करने से पहले कि ये कितना ज़राए इब्लाग को बाहया होने और बावकार होने से माशरे पे किस तरह के असरात मुरतब होते हैं, इस पे बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि असल में इब्लाग होता क्या है। पैगाम हो, कोई भी दावत हो, कैसी भी हो, दूसरों तक पहुंचाना, उसे मुंतकिल करना, उससे फैलाना इब्लाग कहलाता है। जब से दुनिया बनी है इब्लाग शुरू हो चुका है। ये हर इंसान कर रहा है, बल्कि दुनिया में मौजूद हर वो जिंदा हस्ती कि जो कोई भी यहाँ पे जिसकी तख्लीक यहाँ पे दुनिया में हुई है वो इब्लाग कर रही है। अलबत्ता इब्लाग के तरीके जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल फितरी अमल है। जिस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में पैदा होने वाला एक बच्चा भी, जिसको अभी कुछ भी समझ नहीं होती है, वो अपने रोने से अपनी बात को पहुँचाता है, अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत को मुंतकिल करता है। और इसी तरह से जैसे जैसे दुनिया के अंदर हर फर्द और हर फील्ड या हर मैदान, उसमें कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं, कि यहाँ तक कि कहीं पे इशारों से काम लिया जाता है, कहीं से साइन बोर्ड से काम लिया जाता है, और हर फील्ड की अलग कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जहाज़ के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके सिग्नल्स बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन हर एक कम्युनिकेशन का कोई ना कोई तरीका ईजाद करता है और वो कम्युनिकेशन जो है उस पर मजबूर है। और इसके अलावा ये बात भी है कि कहीं पे भी कम्युनिकेशन के इस्तेमाल को मना नहीं किया गया, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी जो है वो इब्लाग जो है वो की। और वो किस तरह से की कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम की दावत या इस्लाम के पैगाम को पहुँचाया, तो उस वक्त का जो मुरवजा तरीका था कि कोहे सफ़ा पे चढ़ के या सबाहा कि एक लम्हे के अंदर लोगों को जमा कर लेना और बहुत बड़े मजमे को अपना पैगाम पहुंचा देना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इब्लाग किया, और इस्लाम भी हमें इब्लाग की तबलीग देता है। हदीस में है कि बलुग़ अन्नी वलो आया, पहुँचाओ ख्वा एक आयत, यानी आप तक अगर एक आयत भी पहुँचती है तो इस्लाम कहता है कि उसे आगे पहुँचाओ। तो हमें मज़हब भी हमारा ये रहनुमाई देता है। फिर जिस तरह से इब्लाग का मैदान वसी होता जा रहा है, जैसे जैसे माशरा तरक्की करता जा रहा है, वैसे वैसे इब्लाग के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। पहले इंसान आग जला के मुतवज्जा किया करता था लोगों को, फिर उसने पत्तों और चमड़ों के ऊपर लिखना शुरू किया। वक्त के साथ साथ तरक्की होती गई और इब्लाग के तरीके बदलते गए। फिर जब तेज़ रफ्तारी के इब्लाग की बात आई तो इंसान ने कबूतर का इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद तरक्की होते होते अखबार, रसायल, रेडियो, टीवी होते होते नई नई इजादात ने इंसान दुनिया के अंदर तरीके इब्लाग को बदल के रख दिया। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, उसी तरह इब्लाग भी तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि इंटरनेट की आमद ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया। यानी इंटरनेट के ज़रिए से एक इनकलाब जो है वो इब्लाग की दुनिया में आया। एक ग्लोबल विलेज, एक गांव की शक्ल हमने इख्तियार कर ली कि दुनिया के किसी कोने में सैकड़ों मील दूर कोई भी एक वाक़या होता है तो चंद सेकंड के अंदर वो हम तक पहुंच जाता है। यानी दुनिया के फासले मिट गए और हम बिल्कुल करीब करीब हो गए, और हम एक दूसरे से इतने करीब हो गए कि हर वाक़े के ऊपर अपना रद्द अमल हम यहाँ बैठकर एक इंटरनेट के ज़रिए से दे सकते हैं। और ये तरक्की कहने को तो एक इनकलाब है इस दुनिया के अंदर, लेकिन इसकी पेशन गोई तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिलती है। एक तवील हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे ले जाया गया, उसकी सैर कराई गई, और वहाँ पे उन्हें कुछ लोगों को अजाब देते हुए दिखाया गया। उस हदीस की पूरी तफसील तो यहाँ नहीं रखूँगी, लेकिन उसमें एक शख्स को यह अजाब दिया जा रहा था कि उसके जबड़े को एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक फाड़ दिया जाता था।
دائیں سے بائیں چیر دیا جاتا تھا، اور وہ جب وہ پورا چیر جاتا تھا تو جب وہ دوبارہ جڑ جاتا تھا تو وہ دوبارہ وہ شخص اس کو چیر دیتا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ شخص ہے جو صبح صبح اٹھ کر ایک جھوٹ تراشتا تھا اور لمحوں کے اندر وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا. تو آج اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ کس طرح سے پوری ہو گئی. پھر دوسری بات یہ کہ گلوبل ولیج کے حوالے سے اگر ہم اپنے ارشادات نبوی ہی کو سامنے رکھیں تو ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب فتنے ہوا کے دوش پہ پھیلیں گے. اس وقت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوا کے دوش پہ فتنے پھیلیں، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے جو بھی فتنے ہیں وہ آن ایئر جا رہے ہوتے ہیں. آج ہوا کے دوش پہ جو ہے وہ ہم یہاں سے وہاں تک ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، وائی فائی کے ذریعے سے، وائرلیس کے ذریعے سے ہماری بات جو ہے صرف ہوا کے دوش پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ میڈیا وار کا دور، یعنی یہ جنگ ہے، میڈیا کی جنگ ہے. آج وار جو ہے وہ دنیا میں ویسے تو جنگیں ہو رہی ہیں لیکن جو سب سے بڑی جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے وہ میڈیا وار ہے. اور اس وقت جس کا میڈیا ہے اور جس کے پاس میڈیا ہے اسی کے پاس دنیا کا کنٹرول ہے. یعنی جو میڈیا پہ کنٹرول رکھے گا وہی دنیا پہ کنٹرول رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا پہ کس کو کنٹرول ہے، اس وقت میڈیا پہ کس کو کنٹرول ہے. تو ہم نے اس پہ ریسرچ کی تو تقریباً 97% جو کمپنیز ہیں جو میڈیا چینل چلاتی ہیں، جو اخبارات، رسائل، ہر ڈیجیٹل ہر چیز کے اوپر جو قابض ہے، ان میں 3 بڑی کمپنیاں بہت مشہور ہیں. ڈزنی ورلڈ ہے، وائیکام ہے، ٹائم ورنر ہے اور بھی اس طرح سے کئی کمپنیاں ہیں. لیکن جو بیسکلی 3 بڑی کمپنیوں کی ملکت جو سارا چینل ہے اس کا 97% ان 3 کمپنیوں کے سپورٹ ہے. اور وہ 3 کمپنیاں جو ہیں ان کے پیچھے کون ہے، ان کی ملکیت یہودی. اب آپ دیکھیں کہ 3 کمپنیاں اگر 97% میڈیا کے اوپر کنٹرول رکھتی ہیں، مطلب کتنی بڑی سرمایہ کاری ہے اس کے پیچھے. اور یہ سرمایہ کاری کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہے ہیں. یہودی کیوں کر رہے ہیں اتنی بڑی سرمایہ کاری؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا سرمایہ اتنی بڑی مقدار میں میڈیا کے اوپر انویسٹ کریں. تو اس کی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ 1898 میں جتنے بھی بڑے بڑے یہودی فلسفی، ان کے دانشور، وہ ہرٹلز کی قیادت میں جمع ہوئے. انہوں نے ایک کانفرنس کی سوئٹزرلینڈ میں اور 19 پروٹوکولز کے نام سے ایک منصوبہ تیار کیا دنیا کے اوپر عالمی حکومت کا. اس کی 12ویں دستاویز جو ہے اس کے اندر یہ درج ہے کہ جہاں ہم سونے کے ذخائر کے اوپر قبضے کو اہم سمجھتے ہیں، وہاں ہمارے لیے دوسرا اہم قبضہ جو ہے وہ میڈیا پر ہونا ضروری ہے. یعنی سالوں برسوں پہلے جو ہے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ وہ اس میڈیا کے اوپر مکمل قبضہ اپنا حاصل کریں گے. پھر اس کے بعد خالی وہ صرف قبضہ نہیں حاصل کرتے بلکہ انہوں نے اس کا یہ منصوبہ بنایا کہ میڈیا کے سرکش گھوڑے پہ سوار ہو کے اس کی باغ ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم اس کی بات کو سنبھالے رکھیں گے اور ایسا قانون بنائیں گے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی چیز نشر نہیں ہو سکے گی. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج صرف کہنے کی بات ہے بلکہ یہ پروف ہے. آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو مل جائے گی کہ ہم اپنے موبائل پہ لکھے ہوئے ایک ایک الفاظ، ہمارے منہ سے بولا ہوا ہر لفظ ایک بہت بڑا شہر ہے، ڈیجیٹل شہر ہے. اس کے اندر ڈھیروں مشینیں ہیں جس کے اندر ہماری دنیا میں ہر شخص کا ہر لفظ اس پہ سے گزر کے دوسرے فرد تک پہنچتا ہے، فلٹر کیا جاتا ہے. ایسا مکمل قبضہ کہ وہ ایک ایک بات کو ہماری فلٹر کر رہے ہیں، کہاں پہ کون سی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، کون سی چیز کو روک لینا ہے، کون سے فرد کو اس کا ڈیٹا الگ کر دینا ہے. یہ ایک ایک چیز جو ہے اس پہ مکمل قبضہ آج انہوں نے اپنا ثابت کر دیا.
پھر ایسا قانون بنائیں گے کہ ہماری اجازت کے بغیر، یعنی ہماری رسائل، ہمارے پریس کوئی چیز نشر نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم ان کی منظوری نہ لے لیں۔ ان کی منظوری کیوں ضروری ہے؟ کہ سرمایہ، پیسہ لگایا، جس کا پیسہ ہے اسی کی زبان بولنے پہ ہم مجبور ہیں۔ یعنی ہم جتنے بھی ادارے ہیں، ہم اپنی بات رکھنے سے قبل ان کے غلام ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کاروبار میں مجبور ہیں، ہماری کمپنی ان کے تحت ہے تو ہمیں ان کی بات سننی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اپنے اس پروٹوکول کے اندر کہ ہم چینلز کے مالکان وہ سلیکٹ کریں گے، ہمارا انتخاب وہ ہوگا کہ ان کے مالکان ان کی حمایت کریں گے جو بد کردار ہوں اور جو کوئی مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر قابو کرنا آسان ہوتا ہے، ان کی دکھتی رگ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ کا کنٹرول ان کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بدعنوان سیاست دانوں اور لیڈروں کو ہم میڈیا کے ذریعے سے ہیرو بنا کے پیش کریں گے دنیا کے سامنے، یہاں تک کہ دنیا وہی دیکھے گی جو ہم دکھانا چاہیں گے، دنیا کو وہی دیکھنا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ان کا ایک اعتماد ہے اپنی سرمایہ داری پہ، ان کا ایک اعتماد ہے اپنے اس منصوبے پہ، اور اس کے ساتھ ان کی وہ لگن اور اس کے ساتھ ان کا وہ جو اخلاص اور وہ ایثار کہ ان کو یہ یقین ہے کہ وہ جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں دنیا وہی دیکھنے پہ مجبور ہوگی، وہ دنیا کو وہی دکھائیں گے۔ آج ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو جس طرح سے چاہتے ہیں ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کر دیتے ہیں، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر پکچر کیا ہوتی ہے لیکن میڈیا اس کو دکھاتا کس انداز میں ہے، یہ ایک طریقے واردات ہے۔ یعنی آپ کو وہی دکھتا ہے جو آپ کو ہم یعنی ایک سروے ہے بی بی سی نے کروایا اور امریکی تھنک ٹینک دا میڈیا سینٹر کے نام سے ہے، ان دونوں نے مل کے ایک سروے کیا۔ اس سروے کے اندر انہوں نے معلوم کیا کہ دنیا اپنی حکومتوں پہ کتنی فیصد بھروسہ کرتی ہے اور میڈیا پہ کتنے فیصد بھروسہ کرتی ہے، تو 61% سے زائد لوگوں نے کہا کہ ہم میڈیا پہ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو ایک چلتی پھرتی تصویر جب نظر آتی ہے، ایک چھوٹی سی چند سیکنڈ کی ویڈیو کسی کے کردار کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیتی ہے، تو یہ میڈیا کا کردار ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر میڈیا پہ جو یہودی منصوبہ ہے اس کے اندر ان کے جو مقاصد ہیں وہ اس کے اندر سچ میں جھوٹ کو ملا کر دکھاتے ہیں، یعنی مطلب اگر وہ خالی جھوٹ دکھائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے، اس لیے وہ سچ بھی دکھاتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں کئی پروگرام سے، کئی اینکر سے کہ کتنی درست بات کرتا ہے اور کتنی صحیح بات پہنچا رہا ہے اور وہ بہت اچھے انداز میں اور آپ کی دل کی بات کو پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے آہستہ 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 اس میں وہ جھوٹ ملا دیتا ہے۔ جب وہ جھوٹ ملا دیتا ہے تو وہ آپ کو کنفیوز کر دیتا ہے، ہم یہ سمجھنے کی قابل نہیں رہ جاتے کہ اس میں سے کون سی چیز حقیقت ہے اور کون سی چیز غلط بیانی یہاں پہ کی گئی ہے۔ ہم زیادہ تر اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں جو میڈیا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں میں آگے جا کے ڈسکس بھی کروں گی کہ وہ کس طریقے سے ایک علم کے خزانے کے طور پہ میڈیا ہمیں لا علم رکھنے کے لیے اپنی پلاننگ کو سامنے لاتا ہے، اور وہ اس طرح سے خبروں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوات والا واقعہ ہمارے سامنے ایک بالکل ابھی کا واقعہ، اور ہم سب اس واقعے سے گزرے کہ ایک ویڈیو تھی انہوں نے نشر کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا اسلام کے اگینسٹ، طالبان کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ، ایک ایشو اٹھایا اور اتنی تیزی سے اٹھایا اور منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا کا میڈیا اس پہ چیخا چلایا، یہاں تک کہ اتنا بولا کہ جھوٹ سچ محسوس ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا توڑ بھی بہت ہوا، اس کو بہت ایکسپلین لوگوں نے کیا، اس کی کتنی اس ویڈیو کی خامیاں نکال کے بتا دی، لیکن وہ اپنا کردار ادا کر چکا، اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔
وہ آپ کو کنفیوز کر گیا، اس نے ایک بہت بڑے موت کی ذہن سازی کر دی، اسلام دہشت گرد ہے، اسلام انتہا پسند ہے، طالبان یہ ظلم یہ ظلم یہ ظلم، اور عورت مظلوم. اب آپ اس کی کتنی توجیحات پیش کرتے رہیں، لیکن ایک اصل انداز ہونے والا میڈیا جو ہے وہ آپ کے ذہنوں کو متاثر کر گیا. اسی طرح سے ہم 9/11 کا واقعہ بھی دیکھیں. 9/11 کا واقعہ ہو گیا، اب اس کے بعد لوگ اس کی خامیاں کتنی بیان کرتے رہے، لیکن اس سے جو مقاصد حاصل ہونے تھے میڈیا کو وہ ہو گئے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا ایک اور طریقے سے ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ان کا یہودیوں کا جو منصوبہ ہے وہ ہم پر کسی اور انداز میں بھی کیا طریقہ ہے کہ وہ نئے نئے ایشوز لے کر آتے ہیں. ہر کچھ دن بعد ایک ایشو اتنا بڑا کھڑا کیا جاتا ہے کہ بس آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ ایشو حل ہو گیا تو دنیا پاک و صاف ہو جائے گی. جیسے وکی لیکس کا میں ہوں گی کہ وکی لیکس کے بعد ہمیں لگا کہ دنیا کے راز کھل گئے، لوگوں کی چہروں پہ سے نقاب اتر گئے، اب لوگ اپنے سامنے صحیح اور غلط کو چوز کر لیں گے. لیکن پھر کیا ہوا، پھر کچھ ہی دن بعد وکی لیکس ایسے غائب ہوا، اور اس کے بعد ایک نیا ایشو اس طرح سے سامنے آیا کہ پچھلے ایشو کا کوئی نام لینا بھی نہیں بچا. کوئی اینکر، کوئی ٹاک شو، کوئی اس پہ بات کرنے کو روادار بھی نہیں ہوا. وہ ایشو بالکل اس طرح سے ختم کر دیا گیا، اس طرح سے مٹا دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ آف شور کمپنیز ہیں، پاناما لیک ہے، کوئی اور نئے ایشوز لے کر آتے ہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید پھر لوگ صحیح اور غلط کو سمجھ لیں گے اور لوگوں کے سامنے سچائی آ گئی. لیکن مقصد کیا ہے؟ آپ کو الجھانا، آپ کو مصروف رکھنا اور اصل رستے سے ہٹا دینا. آپ اصل جو کام پیچھے سے میڈیا کر رہا ہے، اور جس طرح سے میڈیا ہمارے پر اثر انداز ہونے کی پیچھے سے جو کوششیں کر رہا ہے، ہمارے رواج کو توڑنے کی، ہمارے اقدار کو توڑنے کی، ہم اس سے ہٹ کر اسی میں الجھے رہ جائیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ نئے نئے واقعات کو کریٹ کرتا ہے، ایک فضا بنائی جاتی ہے. جیسے میں نے 9/11 کا واقعہ رکھا کہ 9/11 کا واقعہ کریٹ کیا یا نہیں کیا، یا وہ ہوا، اس کو استعمال کیا، ایسے استعمال کیا کہ اس کے بعد اگر آپ کو اسلامی دنیا کے اوپر حملہ کرنا تھا، اسلام کو بدنام کرنا تھا، تو جتنا اس واقعے کے بعد اسلام کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا ہے، شاید کسی اور طریقے سے یہ لیبل لگانا اتنا آسان نہ ہوتا. لیکن اس واقعے کو کریٹ کیا، آپ کے ذہن میں الجھنیں ڈالی، آپ کے جذبات کو اتنا زیادہ تیار کیا کہ اس کے بعد جب انہوں نے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی افغانستان پہ، تو بیشتر لوگ خاموشی اختیار کر گئے، ساتھ دینے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ ظالم و مظلوم گڈمڈ ہو گئے اور آپ کو شک میں مبتلا کر دیا گیا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ایشوز کریٹ کرنا اور اس کے ذریعے سے آپ کی ذہن سازی کرنا. پھر میڈیا صرف یہاں تک نہیں استعمال کر رہا وہ، بلکہ وہ اس کے دوسری طریقے بھی استعمال کرتا ہے. مطلب سائنسی طریقے کے ذریعے سے میڈیا جو ہے وہ مائنڈ کو کنٹرول کر رہا ہے. یعنی ایک ایسی بات ہے جو آپ کے سامنے آئی مختلف ایشوز کے ذریعے سے، لیکن بہت ساری باتیں یہ ہیں کہ جو وہ آپ کے مائنڈ میں ایسے بٹھانا چاہتا ہے کہ آپ کے شعور کے اوپر آپ کے لاشعور کو حاوی کر دیتا ہے. وہ سائنس ہے، میڈیا سائنس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. جیسے سائنس کے ذریعے سے یہاں پہ چند مثالیں ہم نے یہاں پہ رکھی کہ سبلیمنل میسیجز، کس طریقے سے ہڈن میسیجز آپ کو دیے جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ بچوں کے کارٹونز میں، اشتہارات میں، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ وہ اثرات بچوں کی ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں. دکھایا بظاہر ایک کارٹون جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سے جیسے جنسی بہرہ روی کی علامات ان کو ایسے سے دکھائی جاتی ہیں کہ خود بخود وہ جذبات ان کے اندر اس عمر میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. پھر اسی طرح سے کوئی بھی ایک ایسا میسج جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کے ذہن میں، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کی ذہنی قوت کو، ان کے جو کیمیکلز چینج کو اتنا چینج کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ہائپرنس پیدا ہو جاتی ہے. آپ عموماً دیکھیں بچے 2 سے 3 گھنٹے اگر کارٹون دیکھ کر اٹھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک تشدد
का मादा यानी हर चीज़ के अंदर वो बहुत हाइपर हो रहे होते हैं या बहुत आप कहना चाहिए लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, जबकि एक तरह से तो वो तफरीह लेकर आए। एंटरटेनमेंट के बाद जहन को सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन वो सुकून की बजाय क्या हुआ, उनका जहन मुंतशिर होता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको जब इन चैनल्स पर से हटाया जाता है। फिर इसी तरह से रिवर्स मैसेजेस, इसकी एक बहुत अहम मिसाल हमें नेट पर नज़र आती है। जैसे बच्चों की पोएम है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमने खुद उसका तजुर्बा करके देखा कि जब हमने उसको बैकवर्ड तरीके से चलाया, यानी उसे उसकी रिकॉर्डिंग को बैक किया, तो वो जब उल्टी होके चली तो उसके अंदर ये मैसेज दिया गया कि नाउज़ुबिल्लाह इस दुनिया में कोई खुदा नहीं। मतलब आपको वो मैसेज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो आपके लाशऊर के अंदर बिठाया जा रहा है। जब आपको वो बड़े पैमाने पे खुल के आपको ये बताएंगे कि इस दुनिया का कोई मजहब नहीं और इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है और तुम इसका इनकार कर दो, तो आप तहत शऊर के अंदर ये बैठी हुई बात आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो ये बात वो बचपन से हमारे बच्चों के जहनों के अंदर बिठा रहे, ताकि जब वो उनको कंट्रोल करना चाहें तो उनका कंट्रोल आसान हो जाए। फिर इसी तरह से फ्लैश मैसेजिंग है, और इसमें भी आप ये देखें कि कुछ स्लाइड्स को तेज़ी से, बहुत सारी स्लाइड्स को आपके सामने से गुजारना, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है उसके अंदर बीच में एक ऐसी स्लाइड का इस्तेमाल कर देना है जिसको थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर रखा जाए। आप ये देखें, जो चीज़ भी नॉर्मल से हटकर दिखाई जाती है वो एकदम क्लिक होती है। आप अगर ये देखें कि जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं वर्ल्ड डिज्नी की, उसके अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि एक सीन है जिसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैरेक्टर्स अपना अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे सड़क पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन जब उसको आपको फोकस करना है, उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अलग तरीके से इस तरह से दिखाया जाता है कि वो पूरे मजमे के अंदर वो फर्क नुमाया हो जाए और आप उसी को देखें कि जिसको वो दिखाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से ये फ्लैश मैसेजिंग के जरिए से इस तरह से होता है कि आपको एक ऐसा मैसेज दिखा दिया जाता है, एक ऐसी स्लाइड दिखा दी जाती है जो आपके जहन में क्लिक कर जाए, और बाकी आपको कोई याद रहे न रहे, वो स्लाइड आपको याद रहे। वो आपके माइंड को कंट्रोल करने की साइंस है। इसी तरह से कुछ साइंस इस तरह की कि म्यूजिक का इस्तेमाल, म्यूजिक की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। साइंस हमें ये प्रूफ करती है कि इसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है कि अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो आपके ब्रेन के अंदर वो कहाँ कहाँ किन केमिकल चेंज को हिट करती है। तो हमें तेज़ म्यूज़िक दी जाती है, तो वो तेज़ म्यूज़िक जो होती है वो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को कम करना शुरू करती है। आप कभी हेडफोन लगाएं और अपने मोबाइल पर साउंड को फिल करें, सबसे पहले वो एक आपको मैसेज देता है फ़ौरन कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन अब हम इतना तेज़ सुनने के आदी हो गए कि हम कहते हैं कि नुकसान को छोड़ फिल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो तेज़ आवाज़ है उसको फैशन बना दिया, यानी फुल आवाज़ में म्यूज़िक चला के आप गाड़ी चलाएं तो मतलब ये आप बहुत स्टाइलिश हैं, आप बहुत फैशनेबल हैं। ये आपके माशरे में एक ट्रेंड डाला और उसके साथ क्या हुआ, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को कम करते 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 इस काबिल बना देना कि जैसा वो कहें आप वैसा मानने पे तैयार हो जाएं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मीडिया इसके ज़रिए से हमारे ऊपर असरात मुरतब कर रहा होता है। अच्छा, अब देखने की बात यह है कि ये सारे काम तो वो लोग कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं, और आपको ये नज़र आ रहा है कि वो उस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में क्या हम इतने ही बाउंड हैं, उनके इतने ही कंट्रोल में हैं? क्या हम इनके कंट्रोल से निकलने के काबिल नहीं है, या हमारा मुल्क और हमारा मीडिया हम मजबूर हैं कि हम उनके कंट्रोल में हों? तो ऐसा नहीं है। हर मुल्क के मीडिया के कुछ उसूल ज़वाबित होते हैं जो हर मुल्क अपनी पॉलिसी, अपने नज़रियात, अपनी रिवायात के मुताबिक खुद जो है उसको प्लान करता है। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी मजबूर हैं, बल्कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है कि उसूल ज़वाबित तय कर दिए गए हैं, आइन का हिस्सा बना दिए गए हैं। और आप खुद इसको अगर एक छोटी सी मिसाल से समझें कि अगर मैं कोई एक कंपनी लॉन्च करती हूँ, उस कंपनी के एक मीडिया डिपार्टमेंट बनाती हूँ, तो उस कंपनी का मीडिया डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? उसका काम क्या होगा? उस कंपनी की प्रमोशन, उस कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट करना,
اس کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی انفارمیشن دینا، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کریں. تو جس طرح آج ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کے نظریات، تو اسی طرح سے ہمارے آئین کے اندر ہمارے میڈیا کی بھی شرائط طے ہیں کہ ہمارا میڈیا کس کس طرح سے ہوگا اور اسے کس طرح سے کنٹرول ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے مقاصد بھی دو طرح کے ہو گئے اس وقت. اغراض و مقاصد میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کاروباری اغراض ہے اور دوسری نظریاتی اغراض ہیں، اور اس وقت نظریاتی اغراض پہ کاروباری اغراض حاوی ہو گئی ہیں. یعنی آج ہم پیسے کے خاطر، اپنے میڈیا کو آگے بڑھانے کے خاطر، اس کی پروموشن کے خاطر ہم ہر حد سے گزر جاتے ہیں. ہمیں TRP چاہیے، ہمیں ریٹنگ چاہیے، چاہے اس کے لیے ہم کچھ بھی کروز رہیں، کیونکہ ہمیں پیسہ تو وہی کمپنیز دے رہی ہیں نا. اگر ہمیں اپنا میڈیا چلانا ہے تو ہم ان کے غلام ہیں. اور اس کے حوالے سے اگر میں مثال دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے قیامت کے قریب کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. دنیا کی محبت، مال کی محبت. آج ہم مادی دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور آج ہم نے مادیت کو، پیسے کو اپنا نعوذ باللہ خدا مان لیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہے وہ اسی کے مطابق سے ہم گزارتے ہیں. پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا بھی اس وقت دو طرح کا میڈیا ہے، ایک کارپوریٹ میڈیا اور دوسرا سوشل میڈیا. کارپوریٹ میڈیا میں وہی تمام میڈیا، الیکٹرانک چینلز، پرنٹ میڈیا، یہ سب شامل تھے. اور اس کے بعد سوشل میڈیا اب انٹروڈیوس ہوا کچھ سالوں سے، تو اس میں ایک طرح سے ہمیں بظاہر یہ دکھتا ہے کہ سوشل میڈیا نے کارپوریٹ میڈیا کے اوپر ضرب لگائی، اس کے پھیلائے ہوئے ایشوز کو، اس کے پھیلائے ہوئے خیالات کو کہیں نہ کہیں توڑا، کہیں نہ کہیں اسے مجبور کیا، کہیں نہ کہیں اس کی سچائی کی پول کھول دی. تو ہم بظاہر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا نے جو ہے وہ ایک اضافہ جو ہے، ایک بہتری کا اضافہ جو ہے اس دنیا کے اندر ہوا. اچھا، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر پہلے دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے فوائد ہمیں کیا محسوس ہوئے. کہ جب کارپوریٹ میڈیا تھا تو رسائی نہیں تھی ہماری، ہم اس میں جا نہیں سکتے تھے، ہم کو وہ ٹائم نہیں دیا کرتے تھے. لیکن جب سوشل میڈیا ہمارے پاس آیا تو ہمارے سماجی روابط میں اضافہ ہوا. ہم ایٹ اے ٹائم بہت سارے لوگوں سے ایک وقت میں جو ہے وہ رابطہ کرنے کے قابل ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلامی تنظیموں نے، آرگنائزیشنز نے اس کے ذریعے سے تبلیغ دین کا کام شروع کیا، اور اس طرح سے ہم بہت ساری یعنی اسلام کی دعوت کو ہم اس کے ذریعے سے پھیلانے میں کامیاب ہوئے. اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس نے اثرات بھی بہت گہرے ڈالے. لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہودی کمپنی ہم دوبارہ اس کے پیچھے جائیں کہ وہ جو یہودی کمپنی، جو یہودی ذہن تھا، کیا اس نے سوشل میڈیا ہم کو ایسے ہی دے دیا کہ ہم آسانی سے اس کے کارپوریٹ میڈیا کو نقصان پہنچا سکیں؟ نہیں. سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بڑی تبدیلی اور جس تیزی سے تبدیلی، یعنی ہم اگر کہیں کہ ہماری روایات کو جس بری طرح سے توڑا ہے، اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے استعمال نہ کریں، یا ہم یہ کہیں کہ ہم اس سے دور ہو جائیں، یا ہم اسے بچ کر چلیں. اس سے کہنے کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے کون سے ایسے اثرات ہیں جو ہمارے اوپر برے ہیں، اور وہ کون سے ایسے فوائد ہیں جو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اس کو اگر ہم آگے چلیں اور یہ دیکھیں کہ میڈیا کے معاشرے پہ کیا اثرات ہیں، تو پہلے میں مثبت کی بات کروں گی، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم منفی سے شروع کرتے ہیں اور ہم اسے نیگلیکٹ کر دیتے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے. کیونکہ میڈیا استعمال کیا ہے، ہم نے جب شروع میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے مروجہ طریقے کو، اس وقت کا جو وے آف ابلاغ تھا، کمیونیکیشن، اس کو استعمال کیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے
اور اس وقت کیا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا لباس اتارتے تھے اور اس کو ہلاتے ہوئے یہ کہتے تھے یا صباحا یا صباحا، وہ لوگوں کو مخاطب کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کوہ صفا پہ چڑھے لیکن اپنا لباس نہیں اتارا، صرف آواز دی یا صباحا یا صباحا، میسج پہنچایا لیکن اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے. تو ہم بھی اسی طرح سے اس کو دیکھیں کہ ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس میڈیا کو استعمال ہمیں کرنا ہے. یہ ایک ایسا وسیع ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دعوت کو ہم پہنچانے کے لیے، یعنی آپ کے لیے اس وقت دعوت کو اگر بھرپور طریقے سے پہنچانا ہے تو ناممکن ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں. پھر اگر ہم یہ ضرور جان لیں کہ اس کے مثبت اثرات کیا پڑ رہے ہیں، اس کے منفی اثرات کیا پڑ رہے ہیں، جب تک ہم جانیں گے نہیں ہم اس کا توڑ نہیں کر سکتے. جیسے مثبت اثرات کی بات میں یہاں پہ لاؤں گی. مثبت اثرات، ہم ہر فرد تک رسائی ہماری آسان ہو گئی، اور اتنی آسان ہو گئی کہ کسی کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی کسی کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی دور ہوا کرتا تھا، کبھی وہ تنہا ہوا کرتا تھا، کبھی اس کے لیے سہارے کے لیے کوئی نہیں تھا، کبھی اسے کوئی سپورٹ نہیں تھی اسلام پہ عمل کرنے میں، آج آپس میں جڑنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ایک سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں، اس تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اس کو تسلی دے سکتے ہیں، اس کو اس کی جگہ پہ کھڑے رہنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. پھر دوسرا ایک بہت اہم اس کا جو فائدہ ہم نے اٹھایا وہ تبلیغ دین. آج بے شمار مبلغ ہیں جو ویبینار کے ذریعے سے، اپنے اسکائپ کے ذریعے سے، لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے، جیسے آج ہم آن لائن آج آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت دنیا کے ہر کونے سے جو بھی فرد اس میں شریک ہونا چاہے اس میں شریک ہو سکتا ہے، اس میں بات کر سکتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مولانا طارق جمیل سے واقف نہیں تھے، اس کے ذریعے ہو گئے. فرحت ہاشمی سے واقف نہیں تھے، اس کے ذریعے ہو گئے. ڈاکٹر رخسانہ جمیل سے واقف نہیں تھے، اس کے ذریعے ہو گئے. نعمان خان سے واقف نہیں تھے، اس کے ذریعے ہو گئے. مطلب تبلیغ دین اب آسان کر دیا گیا آپ کے لیے. آپ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، ورکشاپس کے ذریعے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور آپ ہر کریٹو طریقے سے اپنی دعوت کو اس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. پھر یہ کہ معلومات کا خزانہ بھی ہے. کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ٹچ پہ ہم کو دنیا کی تمام معلومات ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں. ہم ذرا سی بات پہ ایک دوائی کے لیے بھی ہم ایک ریسرچ کر لیتے ہیں کہ اس دوائی کے فوائد، نقصانات، وہ سب ہمیں ایک صرف ٹچ کے اوپر جو ہے وہ مل جاتی ہیں. اور ہم کچھ بھی اس پہ کرنا چاہیں، یہاں تک کہ آج کل ہم اس کو ہر طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ لباس کی تراش خراش کے لیے بھی ہمیں اگر مدد لینی ہے تو کھانا پکانے کے حوالے سے بھی مدد لینی ہے، اسلام کو جاننے کے لیے بھی مدد لینی ہے، دنیا کو جاننے کے لیے، یہاں تک کہ آج میڈیا کو جاننے کے لیے بھی ہم اسی کے ذریعے سے ریسرچ کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں. پھر دوسرا یہ تعلیم، ایجوکیشن بھی آسان ہو گئی ہے کہ پہلے بہت سارے نوٹس لاتے تھے، بہت ساری کتابیں کھنگالنی پڑا کرتی تھی، آپ کو لائبریری جانا پڑتا تھا. آج آپ کی ایک ٹپ کے اوپر جو ہے آپ کو کتابیں آن لائن مل جاتی ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے. اسی طرح سے اس کی منفی اثرات بھی ہیں. اس کی منفی اثرات کو جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو جو بات میں نے شروع میں رکھی نا سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ سوشل میڈیا نے ہم کو بہت محدود کر دیا. ہماری پوری دنیا سمیٹ کر ایک موبائل یا ایک لیپ ٹاپ میں آ گئی ہے. یعنی ہم نے لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں سے رابطہ رکھنا، لوگوں سے تعلق رکھنا، یہ سب جو ہے وہ ہم اس سے کٹ گئے ہیں. پھر دوسرا یہ جو بات میں نے آپ سے شروع میں رکھی، ایسا نہیں ہے کہ ایک میڈیم انہوں نے بنایا اور آپ کو سپرد کر دیا. اس میڈیم کے ذریعے سے کتنی غیر محسوس طریقے سے وہ آپ کو آپ کے وہ کام آپ سے کروا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کھل کے، اور قرآن میں میں یہ کہتی ہوں کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے چیزیں بہت جو معمولی ہماری برتنے کی تھی، معمولی ہماری زندگی گزارنے کے طریقے تھے، اس میں ہم کو رہنمائی دی. سوشل میڈیا نے اس کو اس پہ زد لگائی. مثال کے طور پہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیٹس ڈالیں، پھر آپ کو اسٹیٹس ڈالنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیلنگز کو شیئر کرنے کی ایک روایت ڈال دی.
اس طرح سے کیا ہوا. اچھا آپ اس سے بھی پہلے آپ ایک بات پہ غور کریں, انہوں نے اپنی چیزوں کو بہت اوپن بھی رکھا ہوا ہے, وہ چھپایا نہیں ہے. مطلب انہوں نے اپنی چیزوں کے نام تک ایسے رکھے ہیں کہ کوئی عقل و شعور رکھنے والا اگر صرف اس کو ذرا سا اس کے اوپر غور کر لے. جیسے ونڈوز کیا ہوتی ہیں؟ کھڑکیاں, جھانکنے کے راستے. وہ آپ کی زندگیوں میں جھانک رہا ہے. اور ہم دیکھیں سوشل میڈیا ڈائریکٹ ہم اپنی زندگیوں کو اوپن کر کے اس کے اندر خود فراہم کر دیتے ہیں کہ جھانکو ہمارا ڈیٹا, تم کلیکٹ کرو کہ ہماری پسند ناپسند کیا ہے, ہماری لائکس ڈس لائک کیا ہے, ہم کن چیزوں کو زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور کن چیزوں پہ سے ہم ضرور جاتے ہیں. وہ ہمارا ایک ڈیٹا مرتب ہو رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فیس بک نام رکھا نا, سوشل نیٹ ورک جو ہم یوز کرتے ہیں, کھلی کتاب کھلا چہرہ, اور ہماری ہر چیز کھل کے اس میں سامنے آ گئی اور ہم کھل کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہی تھی کہ ہم سورہ حجرات کو دیکھیں یا اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے اور معاشرے میں سکون کے جو کچھ طریقے ہمیں بتائے تھے کہ جب دیکھو آم کھاؤ تو اس کی چھلکے باہر نہ پھینکو, کہ کہیں وہ شخص جو محروم ہے اس کی محرومی میں اضافہ ہو جائے, یا کوئی شخص جو محروم ہے وہ حسد کا شکار ہو. اور آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر حسد بہت بڑھ گیا, اس لیے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. ہم کیا کھاتے ہیں, ہم کیا پہنتے ہیں, ہم کہاں جاتے ہیں, ہم کس سے ملتے ہیں, ہم ہر چیز اس پہ شیئر کرتے ہیں. اور ہم اس کو ایک ایکٹیویٹی سمجھ کے, ایک تفریح سمجھ کے, ایک انفارمیشن سمجھ کے کر رہے ہیں, لیکن اس طرح سے ہم ایک اسلامی معاشرے کے سکون کو درہم برہم کرنے کا باعث بن رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہم طریقے زندگی کہ یہ جو میں نے پوائنٹ رکھا, ہماری لائف اسٹائل کو سوشل میڈیا نے بھی اور الیکٹرانک میڈیا نے بھی بدل کے رکھ دیا. یعنی ہم وہ دیکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہی ہم دنیا میں اختیار کریں. ہم اپنی زندگی کے اندر اسی طرح سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا کھانا پینا, ہمارا رہن سہن سب بدل گیا. وہ غذاؤں کی سادگی, وہ جو میڈیا دکھاتا ہے, وہ برگر, وہ پیزا, انہی ساری چیزوں کے گرد ہماری زندگی جو ہے وہ گھومنا شروع ہو گئی. یہاں تک کہ ہم نے اپنا طرز تعمیر تک بدل دیا. میڈیا نے ہمیں جدید ترقی یافتہ جو گھر دکھائے, ہم نے اپنا طریقے زندگی, طریقے لائف اسٹائل, ہر چیز بدل دیا. اپنی اقدار و روایات کو چھوڑ کے, سادگی کو چھوڑ کے, ہم نے وہی تعیش اور وہ چیز جو اس کے اوپر اس قدر دکھائی گئی کہ ہمیں لگا کہ اس تک رسائی ہماری بھی آسان ہے اور ہم بھی یہ سب کر سکتے ہیں. اس کی بنیاد پہ کیا ہوا, ہمارے لائف اسٹائل میں سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو بھی نکال دیا جو سنت کے طریقے تھے, جو ہماری صحت کے لیے بہت ہمارے یعنی مددگار تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کہتے ہیں نا کہ جب لوگ سنتوں پہ عمل کرنے لگے تو کوئی بیمار ہی نہیں پڑتا تھا. آج اس نے ہمیں ہلنے جلنے کے قابل نہیں چھوڑا. ہر چیز ہم ریموٹ کنٹرول, ہم چاہتے ہیں کہ بس بیٹھے بٹھائے ہمارا کام ہو. آرام پسندی, سہل پسندی ہمارے اندر اثر انداز ہو گئی ہے, یعنی وہ رواج پا گئی ہے کہ ہم سہل پسند ہو گئے ہیں. تو چلیں یہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ اس کے اوپر تو ہر ایک نقطے کے اوپر ایک پورا پروگرام اور ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے. پھر خاندانی نظام کی تباہی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج خاندانی نظام ہی وہ ایک ایسا سپورٹ ہے جو انسان کو بہت ساری اخلاقیات پہ, بہت سارے معاملات پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے بڑوں کا ادب ہے, ہمارے آپس میں رشتوں کا احترام ہے, لیکن ان سب پہ ضبط کیسے پڑتی ہے؟ ہمارے ڈراموں کے ذریعے سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈراموں میں ہمارے محرم رشتوں کو مشکوک بنا کے دکھایا جا رہا ہے, یعنی انسان کا اعتبار اٹھ جائے. اتنی سازشیں دکھائی جاتی ہیں, اتنے طریقوں سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی خرابیوں کو اچھال کے, ہمارے لوگوں کی برائیوں کو اچھال کے اتنا دکھایا جاتا ہے کہ انسان اپنے ہی خاندان پہ اور اپنے ہی روابط کے اوپر شک پہ مجبور ہو جاتا ہے. امن و سکون ختم ہو جاتا ہے. فحاشی اور عریانی کو اس تیزی سے اور اس طریقے سے ہمارے ڈراموں کے ذریعے سے, ہماری فلموں کے ذریعے سے ہمارے درمیان اتنا ترویج دیا جاتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے جو بھی آپ سمجھ لیں کہ بے راہ روی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے, وہ ہمارے خاندانی نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے. ایسا برا اس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرتی ہے کہ وہ دوبارہ جڑنے کے قابل نہ رہے.
اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان اور لباس، یعنی زبان اور لباس کے حوالے سے اچھا خاندانی نظام میں ایک اور چیز جس پہ بہت زیادہ ضبط لگتی ہے ہماری صبر و برداشت. ایسے ایسے واقعات دکھائیں گے، ایسے ایسے معاملات دکھائیں گے، اور اس کے پیچھے ایسی ایسی سازشیں دکھائیں گے کہ آپ کہیں کہ میں کیوں برداشت کروں، اور میں کیوں صبر کروں، اور میں کیوں سروائیو کروں. تو صبر، اصرار و قربانی ہی سے خاندان جو ہے وہ جوڑتے ہیں. تو یہ خاندان کو توڑنے کے لیے. پھر لباس اور زبان، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ آپ کو ایسا لباس آہستہ 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 دکھایا کہ پہلے دوپٹے کو ایسے طریقے سے اوڑھنا بتایا کہ دوپٹہ اوڑھنا نہ اوڑھنا برابر ہوا، پھر آہستہ آہستہ سے دوپٹہ ہی ہٹا دیا، پھر آپ لباس سلیو لیس کے اوپر آ گئے، پھر آپ اس سے آگے جہاں جا رہے ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کچھ بھی اختیار کرتے ہیں تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اتنی برائی میں میں اتنا تو ساتر ہوں. یعنی آپ کو وہ چیز جو خود ہی اوریانی تھی وہ ساتر محسوس ہونے لگتی ہے، اتنی اوریانی آپ کو دکھاتے ہیں اور کنٹینیوسلی طریقے سے دکھاتے ہیں کہ آپ کا ذہن اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور پھر جب آپ اس سے ہٹ کر تھوڑا سا بھی کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بالکل صحیح ہے. لباس کا کانسیپٹ بالکل بدل کے رکھ دیا. اور آج ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی امریکہ سے اگر ہمارے رشتے دار یہاں آتے اور ہمارے یہاں کے بچے اور وہاں کے بچے سیم لباس کے اندر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لینگویج بھی سیم ہوتی ہے. یعنی پہلے کبھی ہوتا تھا کہ باہر سے بچے آ رہے ہیں وہ انگلش میں گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے بچے انگلش میں گفتگو نہیں کر سکتے یا اس ایکسنٹ کے اندر بات نہیں کر سکتے جس ایکسنٹ میں وہ بات کرتے. ایک فرق محسوس ہوتا تھا، اب وہ فرق ختم ہو گیا. ان چیزوں نے ہم کو ذہنی غلام بھی بنا لیا. یعنی ہم اس پہ مجبور ہیں. جب ہم ان کی زبان اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کا سٹائل بھی اختیار کرتے ہیں. جب ہم ان کا سٹائل اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کا بالکل وے آف لائف بھی اختیار کرنا شروع کرتے تھے. یعنی تدریج کے ساتھ یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. پھر اس طرح سے انسانی سوچ کے اوپر اثر انداز ہونا. انسانی سوچ پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا جس طرح سے میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ خبروں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے. کوئی ایک جگہ جہاں ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو بھی اس انداز میں دکھاتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ آپ کو خود بھی قصوروار دکھنے لگتا ہے. یعنی آپ کہیں پہ اگر مثال کے طور پہ کشمیر کو آپ دیکھیں کہ کشمیر میں اتنی بڑی تعداد میں ہندو فوجی موجود ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، اپنی پابندیاں نافذ کر رہے ہیں سب کچھ، اور اگر کوئی شخص اٹھ کر ان کے خلاف ہوتا ہے اس کو عسکریت پسند کہہ دیتے ہیں، انتہا پسند کہہ دیتے ہیں، دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کی سوچ میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ آج آپ کے ذہن میں فوراً لیبل جو ہے وہ دہشت گردی کا لگ جاتا ہے. جس طرح سے فحاشی کو اتنا دکھاتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کی آزادی کا سمبل ہے. مطلب یہ میرا رائٹ ہے کہ میں فحاشی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہوں تو یہ میرا رائٹ ہے. اتنا دکھانا کہ ہم فحاشی کو آج لبرلزم کا نام دینے لگتے ہیں اور ہم دنیا میں معاشرے میں لبرلز کو ایسا دکھاتے ہیں کہ لبرلز ہی اہم ہیں، باقی تو مولوی ہیں، باقی تو جاہل ہیں، باقی کو تو جیسے شاید دنیا کا کوئی علم ہی نہیں ہے. تو لبرل طبقہ ترویج پائے اور دیکھیں وہ اب بھی بہت کم ہے لیکن اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے کیا ہوتا ہے مذہب کے نام پر اگر کوئی اسلام پسند کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو اتنا نمایاں کر کے پروموٹ کیا جانا، بار بار پروموٹ کیا جانا، اتنا دکھانا، بڑھا چڑھا کے دکھانا، ایسا لگے کہ وہ کسی ایک مسجد کے کسی کونے میں نہیں بلکہ ساری مسجدوں میں کھلے عام وہی کام ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو اس سے چڑ ہو جائے اور آپ مولوی یعنی عالم دین کو آپ مولوی کی نام سے ایک اس طرح سے پکاریں جیسے آپ ایک گالی دے رہے ہو. وہ گالی بنا دی، انسانی سوچ تبدیل کر دی. کبھی مجاہدین ہوتے تھے، ان کی اہمیت ہوتی تھی، جہاد کا اہمیت، جہاد دہشت گردی بن گیا، مجاہدین دہشت گرد انتہا پسند بن گیا. یہاں تک کہ اسلام کو انتہا پسندی سے جوڑ دیا. جو اگر بالکل صحیح قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہے تو اس کو کہا کہ یہ انتہا پسند ہے اور انتہا پسند اس دنیا میں نہیں چل سکتے. ان کی ایسی تصویر پیش کی کہ آج ہم خود سپورٹ کرنے لگے کہ ہمیں یہ والا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں مولویوں کا اسلام نہیں چاہیے. یعنی یہ جملے زبان زد عام ایسے ہوئے کہ بہت سارے لوگ جس کے اس کی
بالکل کوئی سوچ سمجھ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی یہ جملہ بولنے بھی مجبور ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جہالت کا اسلام ہے، یہ مولویوں کا اسلام ہے، ہمیں یہ والا اسلام نہیں چاہیے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسوں کو ایک ایسا لیبل لگا دیا کہ جیسے جہالت کا، ایک ہمارے وزیر نے استعمال بھی کہتا ہے جہالت کی فیکٹری، یعنی اتنی برائیاں کہ ہم کو یہ لگے کہ شاید ہم مدرسے میں جائیں گے تو ہم بیکورڈ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، تو ایک بڑے طبقے کو علم دین تک رسائی ان کے لیے مشکل قرار دے دی گئی کہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کے قریب نہ ہو سکے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں نفس پرستی، یہ بہت زیادہ سلوگنز کے ذریعے سے، اشتہارات کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، ہر ذریعے سے ہمارے اندر یہ چیز پیدا کی جا رہی ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے آزاد پیدا کیا گیا ہے، یہ دنیا دوبارہ نہیں ملتی، اس لیے جتنی عیاشی کرنی ہے، جتنا انجوائے کرنا ہے وہ کر گزرو، اس کے لیے خواہ تمہیں کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانا ہو تو تم اس کا اختیار رکھتے ہو کہ یہ میری لائف ہے، اس کو میں جس طرح سے چاہوں استعمال کروں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں تو سوشل میڈیا کا استعمال، جہاں میں نے کہا کہ وہاں پہ اس نے ہم کو ایک خیال میں بند کر دیا، ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک موبائل لے کے ہم ہزاروں لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کی احساسات کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ نے شاید وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ تھی وہ دیکھی ہوگی کہ ایک بچہ ہے جو سائیکل چلاتے ہوئے گر جاتا ہے اور سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا موبائل پہ لگا ہوتا ہے، وہ بچہ خود ہی اٹھتا ہے، اس شخص کو دیکھتا ہے، پیر جھاڑتا ہے، وہ سائیکل چلاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا سامان گر جاتا ہے اور وہ سامان اٹھاتا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ موبائل پہ ہوتے ہیں، خون کے اندر بند ہے، وہاں پہ ہم بہت سارے لوگوں سے رابطے میں، لیکن عملاً ہم سب سے کٹ گئے، ہم صرف اور صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، صرف اور صرف اپنی انجوائمنٹ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ یعنی میرا اختیار ہے کہ بھائی میں اپنے وقت کو کس طرح سے استعمال کروں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اس طرح سے بالکل کٹ کے نہ رہیں تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے، پہلے ہم دوسروں سے ملا کرتے تھے، اب تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف لائک کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی کوئی بھی پریشانی جو تھی اس میں ہم نے اس کو سہارا دے دیا، ہمیں کمنٹ لکھ دیتے اور ہم یہ سمجھتے ہم نے اپنی بات کرنا چھوڑ دیا، اپنی گفتگو کرنا چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں سے انٹریکشن چھوڑ دیا، ہم نے یہ سمجھا کہ بس ہمارا کمنٹ، ہمارا ایس ایم ایس، ہمارا ٹیکسٹ کی زبان پہ آ گئے ہم، اور ہم نے اپنی روابط کو ختم کر دیا۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوچنے کی یہ بات ہے، دنیا کیا کر رہی ہے یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو ہم اپنا راستہ مقرر نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، میڈیا کیا کر رہا ہے، میڈیا کیا کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں بہت کھل کے دکھ رہا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہے، لیکن کیا یہ سب جان کے ہم بیٹھ جائیں؟ نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کریں، تو رہنمائی کون دے گا کہ ہم کیا کریں اور ہم کس طرح سے اس کا مقابلہ کریں؟ تو یہ رہنمائی بھی ہم کو ہمارا دین دیتا ہے۔ اور بہت کسی جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ میڈیا نے بہت سارے یہ پروپیگنڈے ہیں، سارے طریقے اختیار کیے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اس وقت کہتے ہیں کہ اس نے ہر مذہب کے اوپر زد لگائی ہے، ہر مذہب کو اس نے توڑنے کی کوشش کی ہے، اور گلوبل ولیج کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب نہ ہو، مذہب بیزار قوم کی پیداوار۔ لیکن کیا ہوا کہ باقی مذہب تو بہت ٹوٹے کیونکہ ان کے پاس ان کی الہامی کتابیں صحیح حالت میں موجود نہیں تھی، لیکن اسلام آج ایک ٹکر کی طرح سے موجود ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ نشانہ بھی اس وقت اسلام ہی بنا ہوا ہے کہ اسلام ہی ان کے یعنی اسلام کو اتنا بگاڑ کے پیش کرنا کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئے۔ اور یہی ہم طریقہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ لہو الحدیث کے ناچ گانا تماشے کھیل، اس میں اتنا مگن کرنا کہ لوگ اس کی طرف راغب نہ ہو سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آج زندہ بھی ہو رہا ہے، اسلام آج ترویج بھی پا رہا ہے، وہ جتنا دبا رہے ہیں اتنا بڑھ رہا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان میں یہ کہہ کے مطمئن نہیں ہو جاؤں گی، ہم اب بھی مغلوب ہیں، ہمیں اب بھی غالب ہونے کی ضرورت ہے۔
ہم آج بھی اس میڈیا کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہم ان کی مقاصد کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ہم ان کے شکار ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں خود اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ ایمان لانے والے اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو. اس کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, وہی بات نہیں رکھ رہی. اکثر و بیشتر ویڈیوز کی صورت میں ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فلاں فرد یہ کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ ویڈیو ہوتی ہے اور اس کو بنایا گیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے بنایا گیا ہوتا ہے ہم اس کی ریسرچ نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک ویڈیو آ گئی ہے مطلب ثبوت ہے تو ہم نہ صرف اس پہ یقین کرتے ہیں بلکہ ہم اسے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتے. تو جھوٹ پہ گواہ نہیں بن سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے تصدیق کریں, اس پہ ریسرچ کریں. تو اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوگا کہ ہم بہت کم چیزیں آگے بڑھائیں گے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک ریسرچ تھی کہ اس کو استعمال کرنے والے کروڑوں لوگوں میں سے صرف 8% ایسے لوگ ہیں جو خود سے کوئی چیز بناتے ہیں اور اسے پروموٹ کرتے ہیں. زیادہ تر شیئرنگ فارورڈنگ, یعنی زیادہ تر ہم صرف کاپی پیسٹ شیئرنگ فارورڈنگ اس پہ ہمارا استعمال ہے اور ہم اس کی کوئی تصدیق بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور بعض اوقات اس میں آیت میں آگے جو مفہوم تھا نا کہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو, اور اکثر و بیشتر وہ نقصان ہم خود کو پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا یا ہم اپنے معاشرے کو پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا وہ اندازہ کر نہیں پاتے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اور کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے فارورڈ کرنے سے پہلے اگر ہم تصدیق پہ آ جائیں تو شاید ہم اس کا شکار ہونے سے بچ سکیں. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بحکمت و موعظۃ حسنہ, مطلب یعنی اپنی دعوت پہنچاؤ حکمت کے ساتھ اور ایسی نصیحت کرو کہ جو اچھی ہو, اچھے انداز میں اچھے طریقے سے ابلاغ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو ابلاغ ہم اس کو اس انداز میں کریں گے بس ہر چیز کو کاپی پیسٹ کریں اور پہنچا دیں آگے, بلکہ ہم اس طریقے سے جس طرح سے میڈیا ہم کو کریٹو طریقے سے اپنی پیغام کو ہم تک پہنچاتا ہے, ہم تک نشر کرتا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کو جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جدید طریقے سے حکمت کے ساتھ اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر کوئی بری بات ہے تو اس کے بدلے میں بھلائی کا رویہ اختیار کریں. پھر اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ راستے پہ قائم رہو. یعنی ایک بہت اہم یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے راستے پہ قائم رہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے ہر کام کو کرو. خواہ آپ میڈیا کی دنیا میں اپنا قلم لیے ہوئے ہو, خواہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا, خواہ آپ چینل چلاتے ہو, خواہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے لکھنے کی, کہانیوں کی, شاعری کی, اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور راستے پہ قائم رہتے ہوئے استعمال کریں. اور وما علینا الا البلاغ المبین, یعنی مجھے پہنچا دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کسی کو نافذ کر دینا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اچھی طریقے سے پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. اس سے آگے اگلا نقطہ یہ ہے, سلائیڈ کینسل ہو گئی ہے, اچھا ایک سلائیڈ یہاں سے مس ہو گئی ہے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے کرنے کے کام, ہم وہ کون سے کام کریں. یہ رہنمائی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی, لیکن ہم وہ کون سے کام کریں کہ ہم اس کے مطابق. سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے پتہ چل گیا کہ جو صدیوں پہلے ایک منصوبہ بنایا گیا اس کا ٹارگٹ کون تھا, عورت اور نوجوان. یہ خاص ٹارگٹ تھا. اور آج ہم اپنی میڈیا کو دیکھیں اور اپنی حیثیت کو دیکھیں تو عورت کی ذات کے اوپر, عورت کی کردار کے اوپر جس طرح سے میڈیا جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے, اس میں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. سب سے پہلے ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں, اس کے ایجنڈے کا شکار نہ ہو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا ایجنڈا ہمیں پتا ہو. جب ہم نے جان لیا پھر ہم اس کا شکار نہ ہو. پھر دوسری اہم اور بڑی ذمہ داری بحیثیت عورت, نسلوں کی حفاظت. پہلے کبھی بچوں کی تربیت آسان تھا, آج وہ ایک کٹھن ترین ہے اور اس میڈیا کے دور میں اس سے بھی زیادہ کٹھن ہو گیا. تو اس ذمہ داری کو سمجھنا
इस वक्त हम दो तरह की माएँ देख रहे हैं। एक तो वो माएँ हैं कि जो ये कहती हैं कि मैं टेक्नोलॉजी को तो जानती नहीं, तो उससे कट गई है और वो उसमें जाने से घबराती है, तो वो अपने बच्चों को उससे हिफाजत में लाने के लिए कोई किरदार अदा करने से कासिर है। दूसरी वो माएँ कि जो टेक्नोलॉजी को समझ रही है और उसमें इतना घुस गई है कि उनके पास कोई टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे सकें। बहुत ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अपनी वक्त की कदर करें, अपनी हैसियत को पहचानें कि नस्लों की तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को वक्त दें, सही और गलत की तमीज़ बताएं, जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आपकी नज़र में हो, खाली दे के छोड़ ना दें, उनको मीडिया के सुपुर्द ना कर दें, यहाँ तक कि आपको खाना बनाना हो, आपको किसी से मुलाकात करनी हो, अपनी दोस्त से फ़ोन पे बात करनी हो, अपने बच्चे को टीवी के सामने छोड़ के बिठा के बेखबर ना हो जाएं, क्योंकि वो मीडिया जो जिस तरह से आपके बच्चे को ट्रेंड कर देगा, फिर आप उसको दुरुस्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि हमारे नौजवानों के लिए रहनुमाई, नौजवानों के लिए क्या रहनुमाई जो है वो हमें देनी चाहिए। सबसे पहले वही बात कि जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे ताल्लुक़ रखें, उनसे दोस्ती रखें, उनके साथ हमारा जहनी जो है वो हम उनके जहनी लेवल पे आके उनसे बात करें। फिर उनके जहन में जो मीडिया शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है उसके तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे गुफ्तगू करें, उनके साथ मिलें और हम उनके साथ इन चीज़ों पे डिस्कस करें और उनको बचपन से उनके जहनों में इस्लाम का एक एहसास फ़ख्र पैदा करें, इस्लाम का एक एतमाद उनकी ज़िंदगी में पहले से ही बचपन से पैदा करें। फिर लहो लाभ से बचाने के लिए बामकसद ज़िंदगी गुजारने पे ना सिर्फ हम उनको रहनुमाई दें बल्कि उनको इस तरह की मसरूफियात दें, इस तरह के सौले उनकी दोस्तियां कराएं कि जिसके ज़रिए से वो इन चीज़ों का शिकार होने से बचें, क्योंकि इसमें उनके लिए बहुत अट्रैक्शन है। फिर ये कि जदीद दौर के चैलेंजेस से आगाही हमारी भी हो और हम कुरान से जुड़ के उनका तोड़ पेश करें। और मीडिया, हम देखें कि मीडिया हमें तोड़ मोड़ की दुनिया की सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन वो खिलाफत रास्ता का वो सुकून हमें नहीं दिखाता, वो अमन हमें नहीं दिखाता, वो इखलाक, वो किरदार हमें नहीं दिखाता। वो किरदार, अखलाक, वो सुकून वो हमको अपनी औलाद को अब खुद मुंतकिल करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी जो है वो आज के दौर में मीडिया की वजह से हो गई है। फिर उसके बाद यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि मीडिया की दुरुस्तगी के लिए कदम उठाना। हमने अपनी आवाज़ की कीमत को खो दिया है, हम अपनी आवाज़ उठाने को फालतू लाहासिल बहस समझते हैं। नहीं, हम अपनी आवाज़ उठाएं, उसके इस्लाह के लिए कोशिश करें कि क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम मारूफ को हुक्म दो और मुनकर से रोको, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मुनकर मारूफ बन जाएगा और मारूफ मुनकर। और आज हम ये देख रहे हैं कि मीडिया ने यही काम किया है। तो आज अगर हम ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ इसको अपना एक फरीज़ा समझते हुए ज़रूर करें। और आज हम देख रहे हैं कि आज हमने इस्लामी माशरे के लिए कदम उठाया, आज हमने मुहिम को मनाया और इस मुहिम के नतीजे में हमने वो माहौल क्रिएट किया कि वो लिखने वाले राइटर्स इस मौजू पर लिखने पे मजबूर हो गए, वो हाई कोर्ट का जज ये फैसला करने पे मजबूर हो गया कि ये चीज़, और ऐसा नहीं है, माशरे में वो चीज़ें वो सौले अंसर मौजूद है जो लोग चाहते हैं कि हमारे माशरे के अंदर सालिहत पैदा हो, लेकिन वो अपनी बात को मौसम अंदाज में पेश नहीं कर पाते। वो काम हमारा है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, अपने कलम के ज़रिए से, अपने गुफ्तगू के ज़रिए से अमली तौर पर इस्लाम को ज़िंदा करके दिखाएं, इस्लाम का नमूना पेश करें ताकि लोग उसकी तरफ राग़िब हों। फिर आखिरी बात, हमने ये सब कुछ समझ लिया, हमने ये सब कुछ देख लिया, हम देख रहे हैं कि आज हम ये कहते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए से एक इनकलाब दुनिया में यानी रूनुमा हो गया, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अपनी टेक्नोलॉजी को देखें तो हम उन्हीं की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक तो अपनी टेक्नोलॉजी सामने नहीं ला पाए, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि मुस्लिम दुनिया को ये सोचना चाहिए कि वो कोई एक अपना इस तरह का नेटवर्क तैयार करे कि जो इन सारे प्रोपेगेंडे का तोड़ हो। उन्हीं के नेटवर्क के जरिए से हम ये तोड़ कर रहे हैं फिलहाल हम इसको, लेकिन
یہ وہ حملے ہیں. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اگر ایک فرد کو ایک ناقص غذا کھلائی جا رہی ہو, وہ ناقص غذا استعمال کر کے کیا ہوتا ہے, اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, اس کے اندر وہ توانائی نہیں رہتی, وہ مدافعت ختم ہو جاتی ہے, اور یہاں تک کہ کوئی وائرس اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کے اندر وہ استطاعت ہی نہیں ہوتی ہے. تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ دینی, وہ اخلاقی, وہ روحانی رضا ہم اپنی قوموں کے اندر, ہم اپنی نسلوں کے اندر, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج ہم نہیں ہوں گے, کل کو ہماری نسلیں ہم انہیں منتقل نہیں کر کے جائیں گے. وہ جو صحیح دینی کانسیپٹس ہیں, وہ جو دین ہماری زندگی کے اندر رونما ہوتا ہے, ہمارے اخلاقیات میں رونما ہوتا ہے, ہمارے معاملات میں رونما ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ روحانی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد میڈیا کا کوئی حملہ ہم کو اس طرح سے زیر نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہ روحانی اور وہ دینی قوت ہمارے اندر سے اس کو مقابلے کے لیے تیار کرے گی. تو یہ وہ اہم ایک وجہ ہے کہ آج ہم یہ کہیں کہ میڈیا کا تو بڑا زور ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اور آگے ہم ٹیکنالوجی کو دیکھیں, آگے ہم دجال کو دیکھیں, آگے ہم جتنے دھوکے فریب اور جتنی آزمائشیں, جتنی فتنے آئیں گے, اگر اس سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو یہ میڈیا کا استعمال, یہ ساری چیزیں نہیں, وہ اندر سے وہ اخلاقی تربیت, وہ دین کی اصل روح ہمارے اندر, ہمارے اخلاق و کردار میں جب تک پیدا نہیں ہوگی, نہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ اس کی توڑ کے لیے اپنے آپ کوئی جد و جہد یا کوئی کوشش کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے.